बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आपको बताएं कि इमरान खान की 9 मई के मुकदमात में 9 जमानत की दरखास्तें मंजूर कर ली हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इन दरखास्तों पर यह फैसला सुनाया। फैसले में लिखा गया कि ट्रायल कोर्ट 9 जमानत की दरखास्तों को दोबारा सुने और 9 केसेस में इमरान खान को अब गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। सवाल ये पैदा होता है कि 9 मई के मुकदमात कितने कमज़ोर हैं और इस बुनियाद पर क्या इमरान खान के खिलाफ कोई केस चलेगा, और अगर चलेगा तो क्या उन्हें सज़ा हो सकती है या नहीं हो सकती। और फिर 9 जमानतें तो हो गई, लेकिन इमरान खान को आज़ाद क्यों नहीं किया गया, रिहाई का मामला कहाँ पर आकर रुका, ये भी मैं आपके सामने रख दूँ। क्योंकि आपको याद रखना चाहिए कि मुकदमात में ज़मानत की दरखास्तें बहाल होने से इमरान खान रिहा नहीं हो पाएंगे, मगर उन्हें यह रिलीफ ज़रूर मिल गया कि जब कोई आएगा, हुक्म सादिर होगा और किसी का दिल करेगा इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए, तो अब इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। और यह भी ऐन मुमकिन है कि जब आपने ज़मानत दे दी तो बाद में इन ज़मानतों को कन्फर्म कर दिया जाए और फिर केस चलेगा, लेकिन गिरफ्तारी किसी भी केस में नहीं डाली जा सकेगी। क्योंकि इससे पहले जब तोशाखाना में इमरान खान साहब की जो सज़ा थी उसे मुअत्तल किया गया, उन्हें रिहा नहीं किया गया, बल्कि साइफर केस के अंदर उनकी गिरफ्तारी डाल दी जाती है, जिसका जिक्र पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं किया गया। अदालतों को भी नहीं पता था कि असल हो क्या रहा है, अता तारड़ साहब को पता था। तो ऐसा खेल अब कोई खेला नहीं जा सकेगा और बाकायदा आपको अदालत से इजाज़त लेना पड़ेगी कि जनाब चूंकि इसमें इनकी ज़मानत हुई है, लिहाजा उसको कैंसिल किया जाए और हम इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहते हैं। आपको व्यूअर्स ये भी बता दूं कि इमरान खान की 5 गवाहियां जो है ना वो अदालत की तरफ से आ गई हैं, और ये गवाहियां उनके हक में इसलिए भी हैं क्योंकि इन तमाम मुकदमात में जो इसी नौयत के थे 9 मई के हवाले से, उसमें किसी को सज़ा नहीं मिली। आपने गिरफ्तारी तो की, लेकिन अदालतों की तरफ से ये गवाही आना एक बहुत ही बड़ा एक रिलीफ होगा इमरान खान साहब के लिए 9 मई के मुकदमात में। पहली चीज़, शहरियार अफरीदी का 9 मई के हवाले से केस आपको याद होगा। फिर एक सिंध हाई कोर्ट का भी फैसला है जिसमें पूछा गया कि रेंजर्स हेडक्वार्टर पे हमला हुआ, उन्होंने कहा जी हुआ। क्या चीज़ आपने बरामद की, तो उन्होंने कहा जनाब ये हमने पत्थर बरामद किए हैं, आपको याद होगा। फिर एक इमरान खान के अपने हक में इस्लामाबाद की एक अदालत का फैसला आया जिसमें जज साहब ने ये कहा था कि ये कैसे मुमकिन है कि खान साहब पहले अपनी गिरफ्तारी करवाएं और उसके बाद लोगों को कहें कि जाकर आप एहतजाज करें, यानी पुलिस की बदनीयती का जिक्र हुआ। फिर एक इमरान खान के वकील और कारकुन के हक में भी फैसला आया, और अब फिर इमरान खान के हक में ये 5वां फैसला, यानी 5 गवाहियां आ गई। अब इसके बाद इमरान खान को गिरफ्तार करना शायद इतना आसान नहीं होगा। अब आपको याद होगा कि जब ये मुकदमा चल रहे होते हैं ना, तो अदालत के सामने ये जो 5, मैंने आपके सामने एक टाइम लाइन रखी है केसेस की जिनमें अदालतों के फैसले मौजूद हैं। अदालत सवाल करती है कि आपने किसी को गिरफ्तार किया, सबूत कहाँ पर हैं, और उन सबूतों की बुनियाद पर वो केस चलेगा। लेकिन प्रोसिक्यूशन बुरी तरह फ्लॉप हुई, नाकाम हुई इन मुकदमात को हतमी नताइज तक पहुंचाने के लिए। अब इसलिए एक तरह से ये इमरान खान के हक में बड़ा फैसला है। अब सवाल ये कि क्या इमरान खान की रिहाई हो पाएगी। व्यूअर्स आपको बता दें कि अलकादिर ट्रस्ट केस और तोशाखाना नैब केसेस में इमरान खान की जमानतें खारिज हुई थी, उनको बाकी दरखास्तों के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं किया गया था। अब अगर साइफर केस में जमानत मंजूर हो भी जाए तो नैब इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए तैयार बैठी है, और आज के फैसले के बाद इमरान खान की राह में मुमकिन गिरफ्तारी का खदशा किसी हद तक टल गया है। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि यही अदालतें जमानत को कंफर्म करने की बजाय कैंसिल भी कर सकती हैं, और फिर इमरान खान की गिरफ्तारी दोबारा हो सकती है। आपको यह भी याद रखना है कि साइफर केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला अभी आना बाकी है, वहाँ पर लटका हुआ है, और जब तक वहाँ से वो नीचे नहीं उतरेगा इमरान खान की गिरफ्तारी का खदशा अभी भी मौजूद है। और व्यूअर्स एक महदूद हद तक इमरान खान को ज़रूर जो है वो रिलीफ मिला, लेकिन ये ज़्यादा देर के लिए नहीं होगा। अगर किसी ने फैसला कर लिया है कि इमरान खान को इन केसेस के अंदर यकीनन सज़ा दिलवानी है, तो फिर यही अदालतें होंगी और कानून इनकी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो रास्ता अपना बनाएगा। आपको व्यूअर्स ये भी मैं बता दूं कि इमरान खान पहले से ज़मानत में केसेस पर अदम पेशी की बिना पर अब गिरफ्तार नहीं हो सकेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो काफ़ी लोगों ने इससे पहले कमेंट सेक्शन में भी हमसे पूछा, तो मैं उसका जवाब आपके सामने रख देता हूं कि हाई कोर्ट के फैसले ने कम से कम ये रिलीफ इमरान खान को ज़रूर दे दिया
کہ اب جیل میں قید کے دوران ان کی پہلے سے ضمانت جو انہوں نے حاصل کی ہوئی ہے ان مقدمات میں ان کی گرفتاری جو وہ نہیں ہوگی، یا پھر عدم پیشی کی بنا پر ان کی ضمانت جو ہے وہ خارج نہیں ہو سکتی، اور یہی عدالت نے اپنا فیصلہ دیا، کیونکہ اس سے پہلے ہی ہوا یہ کہ خان صاحب جیل کے اندر تھے اور ان پر الزام یہ تھا کہ آپ کیونکہ عدالتوں کے سامنے پیش نہیں ہوئے تو لہٰذا ہم آپ کی جو ضمانت ہے اسے کینسل کر رہے ہیں۔ لیکن آج ٹرائل کورٹ کو دوبارہ یہ کہہ دیا گیا ہے کہ آپ ان کو سنیں اور اس کے بعد جو ہے اپنا کوئی فیصلہ جاری کریں۔ مسئلہ بھی یہاں پر یہ ہے کہ کچھ لوگ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کسی ایک ایسے مقدمے میں عمران خان کو لمبا جیل میں رکھا جائے جس کا کسی بھی عدالت میں عمران خان کو ریلیف جو ہے ملنا ناممکن ہو سکے۔ توشہ خانہ میں سزا معطل ہو گئی، سائفر کیس میں بھی اگر یہ سزا دے دیتے ہیں تو یقیناً بڑی عدالتوں میں جب یہ کیس جائے گا تو اس میں بہت سارے سکم جو ہے وہ موجود ہیں۔ پھر جو دوسری خبر ہے نا ہماری، وہ اسی حوالے سے ہے۔ سائفر کیس میں عمران خان کے خلاف اب یہ ٹرائل جو ہے وہ شروع ہونے کے بہت ہی قریب آ گیا ہے، لیکن چیف جسٹس صاحب نے اگر یہ کہیں کہ بہت دیر کر دی ہے تو یہ بالکل بھی غلط نہیں ہوگا، کیونکہ عمران خان کی درخواست ضمانت پر آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے سماعت کی۔ ایف آئی اے نے کل درخواست یہ دائر کی تھی کہ جناب چونکہ معاملہ حساس نوعیت کا ہے لہٰذا اس کو جو ہے بند کمرے میں اس کی سماعت کی جائے، اور اس پر آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، اور اس فیصلے کے بعد جو ہے وہ درخواست ضمانت پر باقاعدہ طور پر سماعت کا آغاز ہو جائے گا۔ یہ ڈیلنگ ٹیکٹکس جو ہے نا وہ ہمارے قانون کا ایک حسن اسے کہہ لیں، یا ایسے ہتھ کنڈے یا ایسے مقام ہیں جن کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ اپرچونٹیز ہوتی ہیں وکلا کے پاس اور عدالتوں کے پاس جو وکلا کو فراہم کی جاتی ہے، اور وکلا ان کا بھرپور طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ اب ہوگا کیا کہ ایف آئی اے کیس کی تاخیر میں یہ جو کامیابی ہوئی ہے نا، اب پہلے چیف جسٹس صاحب جو ہے نا یہ فیصلہ سنائیں گے کہ سماعت بند کمرے میں ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ ضمانت جو ہے وہ پیچھے چلی گئی ہے، اب اس پر فیصلہ ہوگا اور اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ عمران خان کو اس کیس کے اندر ہم نے ضمانت دینی ہے یا نہیں دینی۔ اصل معاملہ سائفر کیس کا سیکرٹ ایکٹ خصوصی عدالت میں چل رہا ہے، اور وہاں پر یہ بات جو ہے وہ اب کافی آگے نکل گئی ہے۔ آپ کو ویورز اس چیز کو پس پشت نہیں ڈالنا چاہیے، کیونکہ ان حالات میں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ خصوصی عدالت نے باقاعدہ ٹرائل کا جو ہے نا آغاز کر دیا ہے، چونکہ اس کیس میں چلان یعنی چارج شیٹ جمع ہو چکی ہے، نئے گواہ بھی اکٹھے کیے جا چکے ہیں، جن میں سب سے اہم گواہ جو ہیں وہ اعظم خان صاحب ہیں۔ عدالت نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو 4 اکتوبر کے لیے نوٹس جاری کیے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ عدالت نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ کو عمران خان اور شاہ محمود کو 4 اکتوبر کو عدالت میں پیش کرنے کا جو ہے حکم نامہ بھی جاری کر دیا ہے۔ اب سوال یہ ہوگا کہ عمران خان کا ٹرائل کیا جلد شروع ہوگا؟ تو ویورز اس کا جواب میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ سائفر کیس توشہ خانہ کیس کے بعد دوسرا بڑا کیس ہے، جس میں عمران خان کو سزا دینے کے لیے ہر ہتھ کنڈا جو ہے وہ ریاست استعمال کر رہی ہے۔ اس لیے چیف جسٹس بھی درخواست ضمانت کی جو کیمرے والی سماعت ہے نا اس کے اوپر فیصلہ کریں گے، اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ اور ویورز سائفر کیس کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب کو طلب کر لیا ہے، اور ان کے نزدیک کیونکہ نوٹسز جو ہیں وہ اسی صورت میں ہو سکتے تھے جب چلان جو ہے وہ پورا ہو جائے۔ اب یہ پلاننگ کے ساتھ نا کیس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، چلان جمع کروا دیا، جو چارج شیٹ تھی اس کا بتا دیا، تو اب نوٹسز جو ہیں وہ عمران خان کے وکلا کو کر دیے گئے۔ اب عمران خان کے وکلا اگلی تاریخ پر پیش ہو کر یہ کہیں گے، اگر انہوں نے جو کاپیز ہیں ریکارڈ کی فراہم نہ کی، کیونکہ جو شعیب شاہین صاحب ہیں وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں ابھی تک ریکارڈ تک رسائی نہیں دی گئی، تو اس وقت یہ ہوگا کہ ہدایت جاری کی جائے گی کہ آپ جو سارے کا سارا ریکارڈ ہے وہ عمران خان کے وکلا کو دیں۔ اب اس میں نا ایک چیز بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو جج ابو الحسنات صاحب ہیں کیا وہ اس تیزی کے ساتھ اس کیس کو آگے بڑھائیں گے؟ چونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمایوں دلاور صاحب نے بھی یہی کام کیا اور آدھے گھنٹے میں 35 صفحات لکھ کر جو ہے ایک ورلڈ ریکارڈ بنایا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمایوں دلاور صاحب جب پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر کچھ لوگوں کو اتارا جا رہا ہے تو ان کے آنے سے پہلے اس کیس کا فیصلہ سنا دیا جائے گا، کیونکہ ایک ایندھن چاہیے ہوگا ایک پولیٹیکل نیریٹو بلڈنگ کے لیے۔ آپ کے پاس عدالتوں کے کچھ فیصلے موجود ہوں گے جس کی بنیاد پر آپ عمران خان کو پاکستان کی عوام میں رسوا کرنے کی ایک ناکام کوشش کریں گے، اور ان فیصلوں کی بنیاد پر آپ کا پورا پولیٹیکل نیریٹو جو ہے وہ آگے بڑھے گا۔ ویورز عمران خان کے وکلا کو سائفر کیس اور چلان کی کاپیاں ابھی تک دی نہیں گئی۔ جج صاحب نے مرکزی ملزمان کو طلب تو کر لیا ہے، مگر اس سے پہلے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے وکلا کو
جو کاپیز ہیں وہ کیوں فراہم نہیں کی جا رہی، یہ بھی ایک بڑا سوال ہے۔ اور پھر یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے، اس پر بھی ہم نے کافی ڈیٹیل جو ہے وہ ویڈیو پہلے بھی کی تھی، کہ اعظم خان کے بیان کی قانونی حیثیت اصل میں ہے کیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو انہی کے قبیلے کے جج ہیں، انہوں نے جو اسحاق ڈار صاحب کے فیصلے میں یہ باقاعدہ طور پر لکھا تھا کہ جب تک ملزم جس پر یہ الزام ہو اور جو وعدہ معاف گواہ ہو، دونوں آمنے سامنے نہیں بیٹھیں گے، یہ ٹو وے ٹریفک نہیں چلے گی، آپ نے سوال اٹھایا، آگے سے اس کا جواب نہیں آئے گا، تو اس فیصلے کی یا اس تحریری جو اس نے بیان دیا اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ اب اعظم خان کے سامنے نہ ہی عمران خان صاحب کو بٹھایا گیا اور نہ ہی کسی اور کو بٹھایا گیا جن کے اوپر یہ الزام لگایا گیا، تو پھر اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے گا؟ آپ کو یاد ہے نا کہ اعظم خان کے بارے میں نا خان صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ وہ ایک غیرت مند انسان ہے، اور جب تک وہ میرے سامنے آ کر یہ بات نہیں کرے گا نا کہ وہ کاپی جو میں نے گھما دی یا میرے پاس موجود تھی، میں اس بات پر یقین نہیں کروں گا۔ اور اب قانون بھی یہی کہتا ہے، موریلٹیز بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ آپ خان صاحب کے بیان کی تناظر میں اگر اسے دیکھیں کہ اعظم خان صاحب میرے سامنے آ کر بیٹھ کر کہیں کہ جناب میں نے خان صاحب آپ کو دی تھی اور آپ نے اسے گما دیا، یاد کریں فلاں دن جب آپ کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے تو میں آپ کے پاس آیا، آپ نے کس کلر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، یعنی یہی ہوگا نا، اور کیا ہوگا؟ فلاں وقت پہ آپ نے دستخط کیے، اور پھر یہ بھی ثابت کرنا ہوگا کہ اعظم خان صاحب کو کہ واقعی کاپی جو ہے وہ عمران خان کو دی۔ اب جو حالات ہیں نا پولیٹیکل انجینئرنگ والے، ان حالات کے اندر کوئی یہ شخص کہے کہ جناب عمران خان نے گھما دیا، لیکن آپ کو بھی تو اس کا ثبوت دینا نا، یہ صرف یہ کافی نہیں ہوگا کہ واقعی عمران خان نے گھما دیا۔ اب اس میں نا 28 نگینے ایسے ہیں جو عمران خان کے خلاف اب فیصلہ جو آ رہا ہے یا پھر جس طرح سے اس کیس کو چلانے کی اب کوشش کی جائے گی، یہ استعمال ہوئے۔ اب 28 کے 28 لوگ کیا عمران خان کے سامنے بیٹھے، عمران خان نے ان سے سوالات کیے یا عمران خان کے وکلا نے سوال کیے؟ تو جناب اس کا جواب ہے بالکل بھی نہیں کیے۔ تو اسی لیے اس کیس کو زیادہ دیر جو ہے اب فیصلہ بھی سنا دیں، یعنی دلاور نے ایک فیصلہ سنایا، آپ جو مرضی کرنا چاہیں آپ کر دیں۔ اچھا، انہوں نے نا ایک اور بھی کام کیا اور یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، انہوں نے عمران خان کے یہ جو توشہ خانہ کا جو کیس تھا نا، اس میں جو غلطیاں کی، ان غلطیوں سے ان لوگوں نے اب سیکھ لیا ہے، اور اب یہ سمجھتے ہیں کہ ہر اس قانونی نقطے کو مد نظر رکھ کر فیصلہ سنایا جائے جس کے اوپر کل ہمیں شرمندگی جو ہے وہ اٹھانا پڑے۔ آپ کے سامنے یہ موجود ہے نا فیصلہ، جب سزا معطل ہوئی کہ جلدی میں یہ کیا، اور کیونکہ عمران خان جو اس میں جج صاحب نے پھر بھی چلاکی یہ کی تھی کہ فیصلے میں لکھ دیا تھا کہ یہ سزا جو ہے وہ کیونکہ قابل ضمانت ہے اور جتنی انہوں نے سزا دی تھی وہ زیادہ عرصے کے لیے نہیں ہے، اس کی ایک مدت جو ہے وہ چھوٹی ہے، تو اس کو جو ہے معطل کیا جا سکتا ہے، یہ فیصلے میں لکھا گیا تھا نا۔ تو اب اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہوئے اس کیس کے اندر غلطی کی گنجائش نہیں ہے، اب یہ ہر وہ کام کریں گے جسے عمران خان اور ان کے وکلا بڑی عدالت میں جا کر جب چیلنج کرے تو وہاں سے زیادہ ریلیف جو ہے انہیں نہ مل سکے۔ اسی لیے گواہوں کی لسٹ جو ہے تیار کی جا رہی ہے، لوگوں کو تیار کر رہے ہیں عمران خان کے خلاف، لیکن پھر بھی ان سے غلطی ہوگی، اور غلطی یہ ہوئی ہے کہ 164 کا معاملہ جو ہے ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، اور پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی مثال جو ہے وہ عدالتوں میں دی جائے گی۔ ویورز، میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ ان حالات میں جب عمران خان کے خلاف نا آپ نے تمام قانونی اور آئینی اور اس کے علاوہ پارلیمان، آپ نے ہر ادارے کو استعمال کر لیا کہ عمران خان کو آپ نے دیوار کے ساتھ لگانا ہے، ٹھیک ہے جی، آپ نے سب کوششیں کر کے دیکھ لی، لیکن جن لوگوں کو آپ عمران خان کے مقابلے میں اتار رہے ہیں نا، ان کا اصل میں سیاسی قد کیا ہے؟ اور مریم نواز نے ایک بار نہیں متعدد بار اس چیز کو ثابت کیا کہ یہ ان سے نہیں ہو پائے گا، اور یہ سارے مل کر بھی 13-14 جماعتیں اکٹھی ہو کر دوبارہ عمران خان کے مقابلے میں آ جائیں تو یہ عمران خان کو ہرا نہیں سکتے۔ اور اس کے کچھ نمونے ہمیں لاہور میں نظر آئے ہیں۔ لاہور نواز شریف کا گڑھ سمجھا جاتا رہا، اور آج بھی نواز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ لاہور میرا ہے، لیکن لاہور اب ان کا نہیں ہے، لاہور کسی اور کا ہو گیا۔ پچھلے 5-6 برسوں میں پاکستان میں جو پنجاب کی سیاست ہے نا وہ بدل چکی ہے۔ آپ ان علاقوں میں جو پنجاب کے وہ علاقے جہاں پر نواز شریف کا ووٹ بینک تھا، آج جا کر سرویز کروائیں، آپ کو معلوم پڑ جائے گا کہ وہاں پر یہ ووٹ بینک اب کسی اور کا ہو گیا۔ اور ویورز، یہ جو کاغذی شیر ہے اب یہ ایسی گلی میں داخل ہو چکا ہے جہاں سے عمران خان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ ہوتا یہ نا کہ آپ نے ایک مقابلہ کرنا ہے، چاہے وہ کوئی بھی کروا رہا ہے، آپ بڑے بڑے ہیوی ویٹس جو ہیں وہ اتارتے ہیں۔ عمران خان کو ہیوی ویٹ بنایا ہے پاکستان کی عوام نے، عمران خان کو ہیوی ویٹ بنایا ان 13-14 جماعتوں کی ان غلطیوں نے
جو انہوں نے اپنے مقدمات کو ختم کرنے کے لیے کی، مقدمات بھی ختم نہیں ہوئے بلکہ ان کی سیاست ختم ہو گئی۔ عمران خان اگر آج ہیوی ویٹ موجود ہے پاکستان کی سیاست کے اندر، تو اس کے اوپر ہونے والے وہ تمام ظلم ہیں جو لوگ عمران خان پر عدالتوں میں جھوٹے مقدمات کی شکل میں کر رہے ہیں۔ عمران خان کے خلاف جو سب سے بڑی چارج شیٹ ان کی یہ ہے نا کہ یہ 4 مقدمات میں 4 ایسے کیسز ہیں جن میں عمران خان نے قوم کو دھوکہ دیا، تو ثابت کر دیں۔ پاکستان میں توشہ خانہ کے کیس کے اندر آج تک نواز شریف کو نوٹسز کیوں نہیں ہوئے؟ آپ نے یوسف رضا گیلانی اور پاکستان پیپلز پارٹی آصف زرداری صاحب کو تو نوٹسز کر دیے، لیکن نواز شریف کو نوٹسز کیوں نہیں ہوتے؟ پاکستان کی عوام یہ ضرور سوال کرے گی نا۔ اگر آپ اسے بولنے نہیں دیں گے تو یقیناً الیکشن کے اندر اور ان کے جلسوں میں جا کر چور چور کے نعرے لگا کر یہ سوال کرے گی۔ انہوں نے کیا کیا جی؟ انہوں نے شاہدرے میں نا ایک کارنر میٹنگ، جسے جلسے کا نام دے رہے تھے، یہ کی ہے، اور پھر اس جلسے کے اندر عمران خان کے حق میں نعرے، یہ ایک آئی اوپنر ہونا چاہیے نواز شریف صاحب کے لیے۔ اور خبر یہ آ رہی ہے کہ نواز شریف صاحب نے اس کی باقاعدہ نے ایک رپورٹ بھی مانگی کہ یار میری بیٹی گئی، لوگوں کو تو یہ چاہیے تھا نا کہ وہاں پر ایک آپ بڑی تعداد میں ان کو اکٹھا کرتے۔ اور پھر یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ نون لیگی جو ایم این اے ہیں، سابق ایم این اے ملک ریاض صاحب، اب ان کے حوالے سے بھی باقاعدہ طور پر سوالات جو کیے جا رہے ہیں کہ ان کو آئندہ ہم نے ٹکٹ دینا ہے یا نہیں دینا۔ اور نون لیگ پریشان اس لیے بھی ہے کیونکہ جس ہیوی ویٹ کے سامنے اگر آپ کا جو کنٹینڈر ہے وہ اس قسم کا ہوگا تو پھر بھائی ان سے نہیں ہوگا، آپ کو اس سے بڑا قداور کوئی لیڈر جو ہے عمران خان کے مقابلے میں اتارنا ہوگا، اور عمران خان کے مقابلے میں کوئی ٹکر کا لیڈر ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ مروثیت کو انجیکشنز لگائے جا رہے ہیں جی، کھاد ڈال کر اسے زندہ رکھا جا رہا ہے، تو جمہوریت مروثیت کی کہ رحم و کرم پر نہیں چل سکے گی۔ ویورز، جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا، نواز شریف صاحب ڈیل کرنے کے ماسٹر ہیں، انہوں نے ماضی میں نا بہت ساری ڈیلز کی ہیں۔ نواز شریف صاحب ڈیل کر کے ہمیشہ سے پاکستان کی سیاست پر زندہ رہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، اور جسے میں بالکل بھی اتفاق نہیں کرتا، کہ جناب نواز شریف صاحب میں کوئی نہ کوئی تو گن ہوں گے جو 3 بار وزیر اعظم بنے ہیں۔ بھائی آپ ڈیل کریں، اور ڈیل کرنے سے اگر کوئی وزیر اعظم بنتا ہے تو کیا اس کے وزیر اعظم بننے کی اس کی خصوصیت گردانا جائے گا، اس کی چلاکی گردانا جائے گا کہ جناب دیکھیں 3 بار کا وزیر اعظم اور اس میں کچھ گن تو تھے جس کی وجہ سے وہ پاکستان میں بار بار وزیر اعظم بنتا ہے؟ یہ چلاکیاں ہیں جو نواز شریف کو ڈیل کرنے کی جو چلاکی ہے نا، بار بار وزیر اعظم بنا دیتی ہے۔ اب آپ میدان میں اترنے جا رہے ہیں نا، آپ کے پاس کون سا بیانیہ موجود ہے، اور اس بیانیے کو آپ کیسے چلائیں گے؟ آپ مدد کے بغیر پاکستان کی سیاست میں زندہ نہیں رہ سکتے، یہ آپ نے نا بار بار جو ہے وہ ثابت کیا ہے، اور دوبارہ یہ ثابت ہونے جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب پچھلے 4 برسوں میں پاکستان سے باہر رہے، اور وہ یہ کہتے رہے کہ جناب حالات ایسے نہیں ہیں، حالات ٹھیک نہیں ہیں، ہم نہیں جا سکیں گے۔ اس ڈیل کا انتظار کرتے رہے جو ایک مناسب ڈیل ہو اور عمران خان کا زور ٹوٹے اور یہ پاکستان کی سیاست میں دوبارہ آئیں، کیونکہ میچ فکس کر کے کھیلنے کی انہیں ہمیشہ سے عادت ہے۔ اگر یہ اس سے پہلے آتے تو ان کا مقدر جیل تھا، اور انہیں معلوم تھا کہ انہیں نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ عمران خان کا مقابلہ کرنے کی ان کے پاس صلاحیت موجود نہیں ہے، چونکہ ووٹ بینک ان سے چھنتا جا رہا ہے، اور اس کی ایک جھلک ہم نے لاہور میں دیکھی۔ اب یہ چور چور کے نعرے جو ہے نا پاکستان کے اندر ان کے اس جلسے میں لگے ہیں۔ جن لوگوں نے اس کے اوپر جو رپورٹ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے چیزیں رکھ دیتا ہوں، یہ بہت ہی انٹرسٹنگ فگر سامنے آ رہی ہیں اور ویورز بتایا جا رہا ہے، اور یہ مقبول صاحب نے لکھا اپنے ٹویٹ کے اندر کہ شاہدرہ کی گلیوں میں گڑوی بجا کر گانے والوں کو سننے کے لیے جمع ہونے والے لوگوں کی عمومی تعداد مریم نواز کے آج کے عظیم الشان جلسے سے زیادہ ہوتی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب اس احسان فراموش پر لعنت بھیجیں، مت آئیں، یہ کل آپ کے ساتھ بھی ایسا سلوک کر سکتی ہے، شرمندگی سے بچیں۔ اچھا، اب یہ محسن جو ہے نا، محسن پاکستان تحریک انصاف کو کور بھی کرتا رہا، اور پھر لاہور کی سیاست کو بھی، لوکل سیاست کو بھی کور کرتا ہے، یہ لاہور بیس جرنلسٹ ہے۔ اس نے لکھا کہ عمران خان نے شاہدرہ میں جب بھی جلسہ کیا تو شاہدرہ چوک پر کیا، نون لیگ نے جب بھی کیا شاہدرہ کی اس تنگ گلی میں کیا، دسمبر 2019 میں بھی مریم نواز نے یہاں جلسی کی تھی، تب بھی یہی تجزیہ کیا تھا کہ خان کا جلسوں ریلیوں میں مقابلہ نہ کیا کریں، لاہور پھسل چکا ہے باؤ جی۔ پھر ادھر سے ہو یہ رہا تھا کہ مریم کہتی تھی کہ مجھ سے وعدہ کرو،
اور نواز شریف کا استقبال کرو گے، پاکستان کو بحرانوں سے کون نکال سکتا ہے، تو آواز آتی تھی چور چور کی۔ تو آپ کی اگر یہ کارکردگی ہے اور اس بنیاد پر آپ خالی کرسیوں سے خطاب کر کے عمران خان کا مقابلہ کریں گے، تو میرا خیال ہے کہ باؤ جی آپ ریکنسیڈر کریں پاکستان آنے کے اپنے اس پلان کو، اور آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ آپ یہ جو بزنس کلاس جو ٹکٹ آپ نے خریدی ہے یہ کہیں ضائع نہ جائے، کیونکہ ویورز بتایا ہی جا رہا ہے کہ نواز شریف 21 اکتوبر کو ابو ظہبی سے لاہور روانگی کے لیے اتحاد ایئر ویز کی پرواز 243 کی بکنگ کروائی گئی ہے، اور نواز شریف کی بکنگ اتحاد ایئر ویز کی بزنس کلاس میں کروائی گئی ہے۔ یہ پرواز شام 6:25 پر لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل جو ایئرپورٹ ہے وہاں پر لینڈ کرے گی۔ پاکستان کی عوام ان ویژولز کو دیکھنے کے بعد آپ کو ضرور مشورہ دے گی کہ باؤ جی ٹکٹ کے پیسے بچائیں اور پاکستان مت آئیں، کیونکہ ابھی آپ کی جماعت جو ہے وہ وینٹیلیٹر پر موجود ہے، اور ان کی یہ تیاری نہیں کہ آپ کا استقبال کر سکیں اور آپ کا کم بیک ہو سکے پاکستان کی سیاست کے اندر، کیونکہ ہمیں حالات جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں۔ آپ یہ ان جلسوں میں، ان حلقوں کے اندر کامیاب جلسے نہیں کر سکے جو آپ کی اپنی کانسٹیٹوئنسی سمجھی جاتی ہے، تو پاکستان کے باقی حلقوں میں آپ کی کیا صورتحال ہوگی؟ اس سے بہتر یہ تھا کہ آپ جاتی عمرہ میں لوگوں کو بلاتے اور وہاں پر کوئی جلسہ کر لیتے، آپ کی بیٹی کر لیتی۔ اور یہ جو ہو رہا ہے نا کہ لوگ اب ہونڈا 125 کا اعلان کر رہے ہیں اور دیگر لیکوریٹو قسم کی آفرز جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں، اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ایپس متعارف کروا دی گئی ہیں جو لوگوں کی گنتی کریں گے، اور میک شور کیا جائے گا کہ کسی کا کریڈٹ کسی کو نہ ملے۔ جب لیڈر آتا ہے نا، اور اتنا مشہور لیڈر بقول آپ کے جناب بڑا زبردست لیڈر ہے اور اس نے بحرانوں سے نکالا، تو اس کے لیے تو عوام کو آج سے ہی جا کر لاہور ایئرپورٹ پہ بیٹھ جانا چاہیے۔ پاکستان کی عوام نا بھوک سے مر رہی ہے، اور پاکستان کی عوام کے پاس ایسے جھوٹے سیاستدانوں کے استقبال کے لیے وقت نہیں رہا۔ جب اپنے گھر پر مسائل اور اپنے بچوں پر جو ایک قیامت ٹوٹتی ہے نا، تو پھر ایسے لوگوں کی سیاست کو ویلکم کرنے کے لیے پاکستان کی عوام نہیں نکلے گی، آپ کے اپنے سیاستدان نہیں نکلیں گے، مجھے تو یہ لگ رہا ہے۔ اور یہ بھی میک شور کرنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ ان کی اپنی جماعت کے کتنے سیاستدان جو ہیں وہ اس دن لاہور ایئرپورٹ پر موجود ہوں گے نواز شریف کے استقبال کے لیے۔ ویورز، یہ شو تھا آج کا ہمارا۔ اپنا بھی کمنٹ جو ہے آپ نے ضرور بھیجنا ہے۔ کیا نواز شریف صاحب کی یہ ٹکٹ ضائع جائے گی جو ٹکٹ انہوں نے کٹوا لی ہے، اور 21 اکتوبر کو یہ پاکستان آ رہے ہیں؟ آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے، اور کیا یہ عمران خان کا مقدمات کے ساتھ جو مقابلہ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ ادھر سے نواز شریف صاحب لینڈ کریں گے اور اس سے پہلے بہت سارے مقدمات کا فیصلہ جو ہے وہ کر لیا جائے گا۔ اور پھر ویورز، جو میری یہ اسیسمنٹ ہے کہ عامر فاروق صاحب کے بعد ایک اور بھی عدالت ہے، اور قاضی صاحب نے اگر جس طرح کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی سرپرائز دے سکتے ہیں، تو یقیناً سوچ سمجھ کر ان طاقتوں کو جلدی جلدی فیصلے کروانے ہوں گے، کیونکہ اگر انہوں نے ڈیلنگ ٹیکٹکس نہ اپنائی اور یہ فیصلے اگر سپریم کورٹ پاکستان پہنچ گئے، قاضی صاحب کی عدالت میں پہنچ گئے، تو پھر دیکھنا یہ ہوگا کہ وہاں سے کیا فیصلہ آتا ہے، کیونکہ سرپرائز قاضی صاحب دینے کی بھرپور صلاحیت جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نے